बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबले में हम खुश आमदेद कहेंगे। कराची में इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा जारी है, मगर अपनों की तकालीफ को देखकर दर्द कैसा होता है, शहबाज शरीफ साहब की आंखों से छलकने वाले आंसुओं में वो दर्द हमें साफ नजर आया। लेकिन सवाल ये है कि सिंध की बात करें, कराची शहर की बात करें तो आवाम के लिए निजात का रास्ता कौन लेकर आएगा? क्या वाकई तहरीक इंसाफ के पास रास्ता है, या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये जमातें कराची के लिए निजात का कोई रास्ता लेकर आएंगी? इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मगर आपको याद है गुज़श्ता 3 रोज से हारून साहब हमारे प्रोग्राम में बड़ी अहम खबर आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी तस्दीक अब ईरान के सरकारी टीवी और प्रेस ने भी कर दी है कि वाकई ये खबर तस्दीक शुदा है, ये सच्ची खबर है। एक मरतबा फिर से उस खबर की तफसील और उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। मगर काबुल शहर में बावजूद इसके कि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर एक निगरान हुकूमत बना दी जाएगी, उसके बावजूद अफगानिस्तान की सूरत हाल में ठहराव आने की वजह क्या है कि ठहराव आ ही नहीं रहा। निजात उनके लिए कैसे मुमकिन होगी, रास्ता कैसे तलाश किया जाएगा, इसके ऊपर हारून साहब से बात करूंगी। हारून साहब, अफगानिस्तान तो इम्पॉर्टेंट है, शहबाज शरीफ साहब के आंसू भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। किसी के आंसुओं पर हंसना नहीं चाहिए हारून साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, अब तो नहीं देखता, 30 साल से फुर्सत नहीं मिली फिल्म देखने की, तो वो मैंने बहुत फिल्मी आंसू देखे हैं। एक आदमी गया सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के पास। अच्छा। मैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का बहुत कायल हूँ, इसके बावजूद कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की, मैंने उनकी ज़िंदगी का बगौर मुताला किया और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि नहायत सादा लौ और मुखलस आदमी थे। सादा लौ तो इसलिए कि वो उन लोगों के हत्थे चढ़ गए जो तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ थे और अपनी सादा मिजाजी की वजह से, मगर उनमें फ़क्र था, दरवेशी थी और बाज़ चीज़ों का इदराक सादगी के बावजूद उनमें इतना गहरा था कि आदमी हैरत ज़्यादा रह जाता था। वो किसी के रोने की कोई ख़बर लाया कि वो बड़ा मुखलस आदमी है शाह साहब, अब याद नहीं वो किस्सा क्या, तफसील याद नहीं है, मगर उनका तबसरा याद है, उनका तबसरा लफ्ज़ बिलफ्ज़ याद है। वो उसने कहा शाह साहब उससे नाराज़ थे या कोई ऐसी बात हो गई थी, उसने कहा कि वो तो रो रहा था या किसी काज के लिए, बात के लिए। तो सैयद अताउल्लाह बुखारी साहब ने कहा, अताउल्लाह शाह बुखारी जो हैं ना वो फसीह सराइकी बोलते थे। अच्छा। उनकी उर्दू में लखनऊ और दिल्ली वाले भी गलती नहीं निकाल सकते थे और पंजाबी तो खैर उनकी ज़ुबान थी और फ़ारसी और अरबी पे भी उन्हें दस्तरस थी। उन्हें सादा आदमी समझा जाता है, लेकिन वो फ़ारसी पे और अरबी ज़ुबान में उनकी नाते हैं। एक और साहब थे, उनका नाम था मौलाना बादशानी, उनकी ज़ियारत का शर्फ मुझे हासिल हुआ। ठहरते वो कोई 8 कनाल के कोई कोठी में थे, लेकिन टोपी उनकी मैली होती थी और इतनी मैली होती थी कि आदमी को कोफ्त होती थी, ठीक है, और तहमद बांधे हुए और कुर्ता पहने हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो 1947 से पहले कायद आज़म से मिलने के लिए गए, 1946 से पहले। इस मशहूर इस्फानी जो उनका पूरा नाम क्या है, वो जो अमेरिका में कायद आज़म ने उन्हें अपने पहला सफ़ीर मुकर्रर अबुल हसन अस्फ़हानी, और जिन पे इतना एतमाद था कायद आज़म को, जिन लोगों पे बहुत एतमाद था, उनमें एक इस्फ़हानी भी थे। तो वो सिलहट के मुसलमानों की हालत ज़ार का जिक्र करते हुए रो पड़े। ये एक और रोने की बहुत सारी किस्में हैं। वो रो पड़े तो वो अस्फ़हानी ने बाद में कहा, कायद आज़म ये बहुत मुखलिस आदमी है, सिलहट के मुसलमानों की बातें के हालत ज़ार बयान करते हुए रो पड़ा। अच्छा। कायद आज़म ने कहा, वो तो कायद आज़म का तो मिजाज ही दूसरा था, वो एक जुमले में पूरी बात कहते थे। उन्होंने कहा मुसलमानों को रोने वालों की नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल। एक बात पंजाबी के शायर अहमद राही ने कही है, अगेन ए ग्रेट पोइट, जिनकी बहुत मतलब उनकी ऐसी शायरी है, अफसोस कि उन्हें इतनी शोहरत नहीं मिल सकी, मगर ये कि वो बड़े बाकमाल आदमी थे। उन्होंने कहा, लिखा है कि रातों को जब चांदनी रातों में हीर का किस्सा सुनाया जाता है और लोगों के आंसू बह निकलते हैं, तो हीर के लिए नहीं लोग रो रहे होते, वो उस लाल के लिए रो रहे होते हैं जो हर एक किसी ने गंवाया होता है। ये है वो एक और बड़ा क्रूड मुहावरा है, रोंदी यारानू लैला ना भरावां। ये इनको कराची से इतनी हमदर्दी थी, तो कराची में ट्रैफिक के इतने संगीन मसाइल थे, तो सी पैक का मंसूबा
جو ہے اورنج ٹرین کا وہ اٹھا کے لاہور کیوں لے آئے؟ سارا پیسہ لاہور پہ تھوپ دیا اور سارے پنجاب کو بھی محروم رکھا. گرین لائن بس سروس کی بھی تو بات کرتے ہیں یہ لوگ. ہاں گرین لائن بس سروس کی بھی بات کرتے ہیں اور بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کھربوں روپے کی انہوں نے کیا ہے اپنا کرپشن. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کراچی میں کھڑے ہیں اور یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ 13 برس کراچی کے لوگوں کو پیپلز پارٹی نے نوچ نوچ کے کھایا ہے. بالکل. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب مزید بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہارون صاحب, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی انسان آپ دیدہ ہو, آنسو نکال دے اور آپ اس قدر مسکرائیں کہ تکلیف دہ محسوس ہو. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور رونے کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. آپ کو بتایا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا تبصرہ بھی اور قائد اعظم کا. جی بالکل. ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا اور ہر خوش باش آدمی جو ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ آسودہ ہو. اور یہ سچ بولیں گے, خدا نے کبھی سچ بولنے کی توفیق دی ہی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ کراچی کو نوچ نوچ کے کھا لیا گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بھی اردو سپیکنگ آدمی کو نوکری نہیں مل سکتی؟ جو وہ پبلک سروس کمیشن ہے اس کے ذریعے آپ دیہی سندھ سے لوگوں کو لاتے ہیں, جعلی سرٹیفکیٹ بناتے ہیں اور ان کو نوکریاں دیتے ہیں. شہروں کے کوٹے یہ کیوں نہیں کہتے کہ پانی کے ہائیڈرنٹ دنیا کے کسی شہر میں ہائیڈرنٹ نہیں ہوتے؟ لاہور میں ہائیڈرنٹ ہے, لاہور میں بھی پانی کی کمی کا مسئلہ ہے نا. 800 فٹ سے نکلتا ہے پانی لاہور میں. ہائیڈرنٹ بنائے ہوئے ہیں, کوئی کام جس میں نقد آمدن نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی کرتے ہی نہیں ہے. ان کو نیو یارک دے دیں, 5 سال کے بعد نیو یارک میں ہائیڈرنٹ لگے ہوں گے. ان کو آپ جرمنی دے دیں, لاڑکانہ بنا دیں گے اس کو. 35% بجٹ جو ہے وہ پہلے دن کھا لیا جاتا ہے کسی بھی سڑک کا یا پل کا یا منصوبے کا. چپراسی اور خاک روب کی نوکری بھی بکتی ہے. پولیس میں انٹرفیئر کرنا پڑا آرمی کو کہ بھائی یہ اپنا پولیس کی بھرتی میں جو ہے وہ براہ راست نہیں ہوگی, ورنہ یہ چوروں اور ڈاکوؤں اور ٹھگوں کو 70,000 بوریاں گندم کے غائب ہو جاتی. چوہے کہاں گئے؟ چوہے کوئی 8 فٹ کے چوہے تھے, یہ خود چوہے تھے گندم کھانے والے. تھر میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں. تھر میں کیا مسئلہ ہے؟ 2 کے سوا کوئی تیسرا مسئلہ نہیں ہے. ایک ان کو میڈیسن دی جائے جس سے ان کی بھوک بحال ہو جائے. انہیں بھوک لگتی ہی نہیں ہے اب. اس قدر وہ بھوکے رہیں کہ اب بھوک ہی نہیں ہے لگتی. انگریزوں کے زمانے میں ان کی شکلیں ایسی نہیں تھیں, وہ ہمارے جیسے تھے. اب ان کی آنکھیں دھسی ہوئی ہیں, ان کے چہرے ستے ہوئے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ آدھے وزن کے پیدا ہوتے ہیں. صرف 2 چیزیں چاہیے, ایک دوا جس سے ان کی بھوک بحال ہو جائے اور ایک پانی. دنیا میں پاکستان میں ہر کہیں پانی پہنچ سکتا ہے, ہر میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ نعمت اللہ خان بوڑھا آدمی 6 دن کام کرنے کے بعد 7ویں دن اپنا تھر جاتا تھا اور کنویں اس نے کھودے, اس نے درجنوں. ابھی بھی میں کراچی کے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو تھر جاتے ہیں کنویں کھودنے کے لیے, جہاں کہیں پانی جس طرح بھی مل سکتا ہے. وہاں ایک دعا فاؤنڈیشن ہے, انہوں نے وہاں باغات لگائے ہیں, کھجور اگائی جو انگریزوں کے دور میں بھی جس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی. مگر پانی نہیں جا سکتا ہے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے, پانی نہیں جا سکتا. دے سکتے ہیں چوری اور یہ ان میں کراچی کی نمائندگی کون کرتا ہے ان میں سے؟ جمعیت علماء اسلام کو کراچی میں کوئی سیٹ ملی ہے؟ پیپلز پارٹی نمائندگی کرتی, پیپلز پارٹی تو خیر اس میں ہے ہی نہیں. نون لیگ نمائندگی کرتی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ لیں جھنڈے, کچھ لوگ بلوچستان سے لے آئے اور زیادہ تر تو ہے مولانا صاحب بلوچ علاقوں سے لے آئے اور مدارس کے لڑکے لے آئے. یہ کیا ایک ڈرامہ ہے؟ پاکستانی سیاست ایک تماشا ہے. میں آپ کو آنسٹ ٹو گاڈ کہتا ہوں کہ ہر روز میں سوچتا ہوں کہ میں کیوں جاتا ہوں دفتر. میں اس الیکٹرانک جرنلزم سے
کنارہ کشی کروں، اپنے گھر جا کے بیٹھوں، کوئی کتاب لکھوں، کوئی کام کروں، وہ بلاول کے بارے میں، زرداری کے بارے میں، شہباز کے بارے میں، مریم صاحبہ کے بارے میں، ان کے والد گرامی کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں مجھے روز گفتگو کرنی پڑتی ہے، اور میرا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے موڈ نہیں، صرف اسٹامک بھی خراب ہوتا ہے اس سے. ٹھیک، یہ کیا لوگ ہیں؟ سوائے جھوٹ بولنے کے، سوائے وعدے کرنے کے، سوائے لوگوں کو خواب دکھانے کے. وہ بڑی ترقی ہو گئی. کیا ترقی ہو گئی بھائی؟ عمران خان کے دور میں 2 واقعات ہوئے. ایک یہ ہوا کہ انہوں نے تیاری نہیں کی تھی، خواب دیکھے تھے. انہوں نے کرکٹ کھیلی تھی نا ساری زندگی، یا تقریریں کی تھی، نہ نوکری کی تھی، نہ کاروبار کیا تھا. حکومت میں آنے کا خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تیاری کی نہیں. دوسرا کرونا آ گیا، اور آپ نے کیا ترقی دی جی پاکستان کو؟ ترقی تو کی آپ کے داماد نے، جو ایک انتہائی مفلس خاندان سے تعلق رکھتا تھا. میں بتا نہیں سکتا آپ کا والد اس کا کیا کاروبار کرتا تھا. اتنا معمولی کاروبار، برا کاروبار نہیں تھا، اتنا معمولی کہ جس سے معمولی کاروبار کا تصور ہی نہیں. اب وہ اربپتی ہے. عدالت نے قرار دیا، 1 قطرہ پانی کا نہیں ملا، 1 قطرہ، اور اربوں روپے خرچ ہو گئے. اس کا کوئی آڈٹ کرنے والا ہو، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کی آڈٹ ہو، یہ ریلوے کی، یہ پتہ چلے اس میں کتنا پیسہ کھایا گیا ہے. کیا یہ باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ تحریک چلائیں گے. یہ ان کی شکلیں ہیں تحریک چلانے والوں کی. ان میں کیا ہے مسئلہ ہارون صاحب؟ تحریک شکلوں کا کیا پہلے چلا سکے تحریک؟ یہ او بھائی، ہم نے ایوب خان کو گھر بھیجا. ایوب خان سے پہلے بھی حکومتیں جاتی رہی تو اسٹیبلشمنٹ کی سازش سے جاتی رہی. ایوب خان عوامی تحریک سے گئے. ضیاء الحق کے خلاف نہ صرف عوام اٹھے، وہ اس کے یحییٰ خان کے خلاف نہ صرف عوام اٹھے، خود فوج میں بغاوت ہو گئی. بھٹو کے خلاف اتنی تحریک چلی کہ کتنے آدمی مارے گئے، ملک خون آلود ہو گیا. اس کے بعد ضیاء الحق تو خیر حادثے میں مارے گئے. بے نظیر کو 2 دفعہ برطرف کیا گیا، نواز شریف کو کیا گیا. روز حکمرانوں کو گھر. عمران خان کی کوئی پرفارمنس نہیں. عمران خان صاحب مبالغہ کرتے ہیں کہ ملک پٹڑی پہ چڑھ. ملک کوئی پٹڑی پہ نہیں چڑھا. ملک وہ پٹڑی پہ چڑھتا ہے جہاں تعلیم عام ہو رہی ہو اور سائنسی ترقی ہو رہی ہو. وہ ملک ترقی کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے. اور جہاں لیڈرشپ مڈل کلاس کی ہو اور آنیسٹ ہو. کوئی عمران خان نے کارنامہ انجام نہیں دیا. یہ کیا کریں گے آ کے؟ ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ کراچی میں کھڑے ہو کے کہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے 13 سال اس ملک کو نوچ کے کھا گیا. اگر دکھ ہے تو اس بات کا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. یعنی پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا تو ایک کرائم ہے. کراچی کے عوام کے لیے زندگی اجیرن کر دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس پہ بات نہیں کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کراچی کے لوگ کس کے ہاتھوں دکھی ہیں؟ کوڑے کا ذمہ دار کون ہے؟ پانی نہ ملنے کا صاف پانی سمندر میں ڈالا جاتا ہے جس سے آبی حیات ختم ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صاف پانی کا ایک قطرہ بے روزگاری کا ذمہ دار کون ہے؟ کرپشن کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے خلاف ان میں جرت ہے بات کریں؟ یہ کیا لوگ ہیں؟ ایک کامن بات ہے ہارون صاحب، بے روزگاری کے اوپر پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقف ہے اور پی ڈی ایم کا بھی یہ کہ بے روزگاری کی اصل وجہ تحریک انصاف ہے. دونوں طرف سے سٹیل مل کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں. آپ نے ملازمین کو نکال دیا. انصاف کی بات کرنی چاہیے. 400-500 ارب روپے ہمارا جاتا رہا. اس دن وزیر خزانہ نے کہا نہیں 300 ارب روپے. آپ کو یاد ہے ہمارے پروگرام میں وہ پہلی دفعہ سرکاری اس میں 300 ارب روپے. یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے 300-400 ارب روپے سرکاری اداروں میں، ریلوے میں، پی آئی اے میں، اس میں ضائع ہو رہے ہیں. باقی جو مسائل ہیں اس پہ ہم اتنی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. سول سروس کام نہیں کرتی، عدلیہ نہیں کرتی، پولیس نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ. عمران خان بھی ذمہ دار ہے، مگر 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات تو صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں، جس کے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے، بات نہیں کرنے دیں گے. پاکستان کو کنفیڈریشن بنا دیا. وہ پونی والا کیا نام ہے اس کا، عطا ربانی، جس کو تاریخ ایک دھبے کے طور پر یاد رکھے گی. نواز شریف صاحب کو 3ری دفعہ وزیر اعظم بننا تھا
انہوں نے ANP کا مسئلہ یہ تھا کہ صوبے کا نام پختونخوا رکھا جائے جہاں پشتون آبادی آدھی ہے، جس کا نام عباسین رکھا جا سکتا تھا، کوئی ایسا نام رکھا جا سکتا تھا، انہوں نے ایبٹ آباد کو خون سے نہلا دیا اور نام رکھا پختونخوا، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، ہمیں سندھ کی بادشاہت چاہیے۔ سندھ کی بادشاہ ان تو ہر کا سبھی رونا کو چاہیے۔ ان کا کیا رونا ہے؟ رو تو لوگ رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ ایک خواہش کے کو لے کر شہباز شریف صاحب بھی روئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس لیے روئے ہیں کہ مرنے سے پہلے میں کراچی شہر کی حالت بدلی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے روئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے لاہور میں کھڑے ہو کر جلسہ عام میں اعلان کیا تھا کہ طالبان کو کراچی میں دہشت گرد حملے، پنجاب میں دہشت گرد حملے نہیں کرنے چاہیے، باقی 3 صوبوں میں کریں۔ یہ وہی شہباز شریف۔ اور کارنامے بتاؤں ان کو آپ کو؟ ضرور بتائیں ہارون صاحب، کافی کبھی بھی سیاست میں اس طرح کی خبر کافی نہیں ہوتی، آپ مزید کارنامے بتائیں۔ یہ کوئی سیاستدان ہے؟ اتنے سالوں سے سیاست کر رہے ہیں۔ کرتے رہے نا، ہماری جہالت ہے نا، ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی پارٹی میں الیکشن نہیں ہوتے، سب نامزد آدمی، سارے چمچے، ہر پارٹی میں چمچوں کا راج۔ ابھی مجھے ایک امریکہ سے کسی نے میسج بھیجا ہے، ٹو بیکم انفارمیشن منسٹر آپ کا نام ایف سے شروع ہونا چاہیے، فواد، فراز شبلی، ہیں جی، اچھا، فروخ حبیب، ہیں جی، فردوس عائشہ کوان، اور جس کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے وہ بھیجنے والے کا نام بھی ایچ سے شروع ہوتا ہے، اس کو مطلب یہ ہے کہ دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے خان صاحب سے، اس کے عطاب سے۔ چمچے پالتے ہیں، ایگو فیڈ کرتے ہیں، نہ ملک کے مسائل کا پتہ ہے، نہ فکر ہے، درد ہی نہیں ہے۔ دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی، انسانوں کا درد ہی نہیں ہے۔ وہ بدو نے کہا حضرت عمر سے، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ میں تیرے پاس آیا ہوں، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جیسے ہی پیسے آتے میں دوں گا۔ اس نے کہا کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اس طرح بات کرتے تھے وہ۔ انہوں نے اپنا کرتا اتارا، یو امیجن اٹ، آدھی دنیا کا حکمران اپنا کرتا اتارا اور اس کو دے دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس نے غلام نے کہا، حبشی غلام نے، کہ میری درخواست پہ دستخط کریں اور مہر لگائیں، حالت جنگ میں، عکا میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم صلاح الدین سے اس طرح بات کر، تم سلطان سے اس طرح بات کرتے ہو، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ تھا، اس لیے کہ he was a very respected person۔ اس کی تو مدد جس گلی سے گزر جاتا تھا لوگ اس کو اجنبی دیکھ کے اس کی عزت کرتے تھے۔ تو وہ غلام اٹھا، اس نے کہا وہ تو پڑی دوات اور وہ پڑی مہر، آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو سلطان ہنسا اور ہنس کے کہا اگر اس نے اپنے لمبے قد کا فائدہ اٹھایا ہے اور دوات اور مہر دریافت کر لی ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی مہر لگا دیتے ہیں، تو آپ لوگ اس سے ناراض کیوں تھے؟ کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ تھے جی، درد تھا عمر بن عبدالعزیز کے دل میں، درد تھا ٹیپو سلطان کے دل میں، غیر سودی قرضے، the only king in the history of subcontinent، غیر سودی قرضے دیے جاتے تھے ہر بے روزگار۔ ان کو کہاں ہارون صاحب، ان سیاستدانوں کو ہم کہاں ان لوگوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ یہ تو ان کے قریب سے نہیں گزرتے۔ کوئی انسانوں والی تو بات کریں، پارٹیوں میں الیکشن ہی کرا دیں، یہ بلدیاتی الیکشن پہ کمٹ کریں، یہ کمٹ کریں کہ ہم پولیس کو ٹھیک کریں گے، یہ کمٹ کریں کہ عدلیہ میں ہم اپنی پسند کے لوگوں کو بھرتی کرانے کی کوشش نہیں کریں۔ کمٹمنٹس تو تحریک انصاف نے بھی کی تھی، کون سی پوری کر لی ہارون صاحب انہوں نے؟ میری مراد یہ ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ چلیں، یہ تو آپ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، نون لیگ نے ختم کیا، امن بحال ہوا، آپ نے خود مانا کہ ہاں نواز شریف صاحب نے رکاوٹ کھڑی کوئی نہیں کی۔ دیکھیے، نا انصافی کی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ بجلی کے معاملے میں انہوں نے بڑی سرتوڑ کوشش کی، اگرچہ الزامات ہیں کہ they made money out of it، ثبوت تو نہیں لوگ دیتے، لیکن یہ کہ بجلی کا جو حالت تھی پیپلز پارٹی کے دور میں جو بے حسی تھی، اور مشرف کے آخری دور میں بھی بے حسی تھی، تو وہ بجلی کا انہوں نے ٹھیک کیا۔ جو کام جو کیا ہے،
لیکن مسئلہ صرف اور مگر میں یہ کتنا جھوٹ بول رہا تھا کہ جی وہ چمنیاں بند اور کارخانے بند، کوئی بند نہیں تھے، بالکل پر جاری تھی، کسی نہ کسی طرح گیس کے ذریعے جو بھی ایندھن میسر تھا اس کے ذریعے مینیج کرتے تھے۔ پاکستان کی برآمدات تو نہیں گری تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، برآمدات تو نہیں گری تھی۔ جھوٹ بولے بغیر یہ گفتگو ہی نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتوں کو مل کر کراچی کے لیے کام کرنا ہوگا، انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو ووٹ تو ملتے ہیں وہاں، یا ملتے ہیں اس کو پی ٹی آئی کو ملے ہیں یا ایم کیو ایم کو ملے ہیں، باقی تو کسی کو ووٹ ملے نہیں، باقی تو کسی کی برائے نام سیٹیں ہیں۔ تو وہ سارے مل بھی جائیں اگر، تو وہ مل کے کتنے % کی نمائندگی کریں گے؟ اور یہ جلسہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، آپ کو لگ رہا ہے آج میڈیا پہ لگا او مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا، او نواز شریف نے، شہباز شریف نے یہ کہہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے بندے کتنے ہیں؟ میں بھی چیک کر کے آیا ہوں۔ اس جلسہ گاہ میں ٹھونس کے بھی اگر بھرے جائیں تو 18-19 ہزار سے زیادہ بندے ہی نہیں آ سکتے۔ اور ابھی 3 گھنٹے پہلے مصطفیٰ کمال بغیر کسی تیاری کے ہاکس بے میں 2,500-3 ہزار کا جلسہ کر کے آیا، اور یہ مدرسوں کے بچے لا کے جلسہ کر رہے ہیں۔ کیوں آپ مجھے غصہ دلاتی؟ نہیں، غصہ نہیں دلاتی ہارون صاحب، آپ سے میں نے کل بھی بات کی تھی، مدرسے کے بچے ہوں یا کہیں کے بھی بچے ہیں پاکستانی، وہ ہمارے شہری ہیں۔ وہ شہری مدرسوں کے بچوں کا کام تعلیم حاصل کرنا ہے، سوائے قیام پاکستان کے۔ قائد اعظم نے کبھی اجازت نہیں دی طالب علموں کو تعلیمی اداروں سے باہر نکلنے کی۔ جب ملک بننے کا مسئلہ تھا تو اس وقت تو ایک قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا آنے والی تمام صدیوں کے لیے، صرف اس وقت اجازت دی۔ یہ ملک بچانے کے لیے، وہ کہتے ہیں ملک بچانے کے بچوں سے یہ پوچھیں جو جلسے میں آئے ہیں آپ کیوں آئے، وہ یہ بتا نہیں سکتے وہ کیوں آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف سے ملک بچانے کی تحریک ہے ہارون صاحب، اسی لیے مدرسے کے بچے آئے ہیں۔ عمران خان کوئی ہٹلر ہے، کوئی مودی ہے؟ وہ تو ثابت کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمران خان ویسے ہی ہے جیسے یہ ہیں، with one difference کہ وہ نقد وہ پیسے وہ فیکٹری نہیں لگاتا اور وہ رشوت نہیں لیتا، with one difference۔ باقی نہ یہ ان کو یہ ہے کہ تجربہ ہے سیاست کا، اس کو سیاست کا فہم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے۔ وہ بھی خوش آمدی پالتا ہے، یہ بھی خوش آمدی پالتے ہیں، وہ بھی سسٹم میں بلیو نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے میں ٹیکس لے کے دکھاؤں گا، میں ٹکٹ دوں گا، میں یہ کروں گا۔ تو وہ چیئرمین ہے، وہ کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں کپتان ہوں، میں کھلاڑیوں کو لیڈ کروں گا۔ کبھی کسی اکیلے کپتان نے کبھی کوئی کرکٹ کا میچ کھیلا ہے؟ پوری ٹیم کام کرتی ہے، پوری ٹیم کام کرتی ہے۔ ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیے، وہ قوم ترقی کرتی ہے، اسے امن، استحکام اور عدل نصیب ہوتا ہے جو جاگتی ہے۔ یہ ایک سوئی ہوئی قوم ہے تاریخ کے چوراہے پہ، اسے انصاف اس دن تک نہیں ملے گا۔ اس میں زندگی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ٹیلی فون کیا کہ کشمیری مہاجرین کے کچھ مکان زیر تعمیر ہیں ایک صاحب کو، تو اس کے لیے 50 لاکھ روپے چاہیے، ان کا 25 لاکھ تو مجھ سے لے لیں ابھی کل صبح آ کے۔ خیر اس قوم میں ہے، ادراک اور شعور نہیں ہے سیاست کا۔ چلیے میں اب آپ کا موڈ تھوڑا سا ٹھنڈا کرتی ہوں ہارون صاحب۔ ہمارے لیے بھی یقین طور پہ بہت بڑی خبر ہے کہ ہمارے پروگرام مقابل میں جو خبر آپ نے دی افغانستان کے حوالے سے، اس کی تصدیق باقاعدہ طور پہ ایران کے سرکاری ٹی وی کی طرف سے اور پریس کی طرف سے ہو گئی ہے۔ ذرا لوگوں کو ریمائنڈ کرائیں کہ آپ نے کیا خبر ایسی مسلسل 3 دنوں سے دی اسلحے سے متعلق اور افغانستان سے متعلق؟ دیکھیں جی، ون شوڈ بی آنیسٹ، خبر میں نے ضرور دی لیکن اس کا کریڈٹ عیسیٰ نقوی صاحب کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے دریافت کیا، میں نے بھی اس پہ کچھ کام کیا۔ ہمارے پروگرام مقابل میں بھی کریڈٹ نا ہارون صاحب، عیسیٰ نقوی صاحب ہمارے ساتھ آئے، نہیں ظاہر ہے پر کسی پروگرام میں نہیں آیا، ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں نہیں آیا۔ ہم نے اطلاع دی کہ نائٹ ویژن ہیلی کاپٹرز کے ذریعے آ رہا ہے اسلحہ پنشیر میں، ٹھیک ہے۔ علی امام علی جو ریمانوف ہیں، روس میں نام اسی طرح رکھا جاتا ہے، رحیم ہے اصل میں، وہ ساتھ نوف لگا دیتے ہیں، جیسے ہمارے مسٹر لگا دیا جاتا ہے یا کچھ لگا دیا جاتا ہے، وہ سمجھیے کہ روسی زبان کا انفلوئنس ہے۔ ان کو یہاں بلایا گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خوش نہیں تھے، ان کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی کہ میں مجبوری سے آیا ہوں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ افغانستان میں جو تاجک ہیں نا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی اس دن، مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں نے ان کو ایرانی النسل کہا، یہ ایرانی النسل نہیں ہے، یہ تاجک ہیں۔
تاجک ایک الگ نسل ہے، ایرانی ایک الگ نسل ہے، ایرانی پیور آرینز ہے۔ یہ اسٹالن نے جب ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تو یہ تاجک وہاں سے آئے، جوزف اسٹالن، جیسے ہمارے ہاں تاتاریون نسل کوئٹہ میں آئے جنہیں ہم ہزارہ کہتے ہیں، افغانستان سے آئے جو تنگ دستی تھی وہاں پہ، یا ایران میں کوئی پریشانی تھی، کوئی نہیں تھا۔ جنرل موسیٰ خان نے جب وہ کمانڈر چیف تھے تو ایوب خان سے کہہ کے اجازت دلوا دی کہ ان میں سے جو بھی ایران سے آئیں گے یا افغانستان سے آئیں گے تو ان کو پاکستان میں پناہ دی جائے گی۔ یہ اس زمانے میں آئے۔ یہ ہے کانفلکٹ، بنیادی طور پر ہے تاجک پشتون کانفلکٹ۔ یہ تو کلیم کرتے ہیں ہم 40% ہیں، لیکن یہ ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 25، جو لوگ جانتے ہیں افغانستان وہ کہتے ہیں 25%۔ ٹھیک، اب وہاں سے آ رہا ہے اسلحہ، آپ کو بتا چکا ہوں وہاں انڈیا کا ایک اڈا بھی ہے۔ جی آپ نے بتایا تھا، لیکن خبریں تھی کہ شاید اب اس میں دو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ یہ تو روس کا دائرہ اثر ہے، اس کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب آئندہ چند دنوں میں مل جائے گا، کیونکہ کوئی چیز چھپی تو نہیں رہتی۔ روسی اگر یہ بات درست ہے کہ وہاں سے اسلحہ آ رہا ہے، اب ایرانی سرکاری میڈیا جو انٹرنیشنل وہ اس کے لیے ویئرشپ کے لیے ہے، ٹیلی ویژن، میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو ایران کا سرکاری میڈیا چلاتے ہیں، تو بڑے بڑے ہال ہیں اور بڑے بڑے اسٹوڈیو ہیں، اور بڑی ایرانی حکومت اس پہ بڑا پیسہ خرچ کرتی ہے اور بڑا ٹیلنٹ جمع کرتی ہے اس کے لیے۔ وہ سرکاری اخبارات بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا ٹیلی ویژن بھی کہہ رہا ہے کیسا ہے کہ ایسا ہے، اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے۔ اگر یہ درست ہے، جو کہ درست لگتا ہے، ہمارے بھی سورسز نہایت ریلائبل ہیں، تو روس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی روس کی مرضی کے بغیر، آپ ایک طرف انڈیا کا نام لے رہے ہو تو دوسری طرف روس۔ ان سب ممالک کا مسئلہ کیا ہے؟ انڈیا کا مسئلہ تو یہ ہے کہ افغانستان میں استحکام ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹائم بائی کیا جائے اور اس دوران ری آرگنائزیشن کر کے باغیوں کو طالبان سے متصادم کر دیا جائے، خانہ جنگی ہوتی رہے، کیونکہ انڈیا کا منصوبہ تو یہ تھا کہ پاکستان کا گھیراؤ کیا جائے چاروں طرف سے۔ انہوں نے ایرانی سرزمین بھی استعمال کی، وہ اس طرح نہیں، ایرانی اتنی اجازت نہیں دے سکتے ان کو، اور انہوں نے افغان سرزمین کو تو دھڑلے سے استعمال کیا اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کیا۔ امریکہ بھی نہیں چاہتا، آپ کا خیال ہے امریکی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے؟ تاثر تو انہوں نے یہی دیا ہے کہ بس تاثر تو یہی دیا ہے نا۔ اس وقت تو دیکھیں نا، داعش کے معاملے میں بھی کوآپریشن ہو رہا ہے۔ جب کابل ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا، کہ قریب دھماکہ ہوا، تو 3 ورژن آئے۔ پہلے تو یہ خیال ہوا کہ یہ راکٹ کا حملہ ہے، پھر جناب امریکیوں نے کہا ہم نے داعش کو ٹارگٹ کیا ہے، پھر طالبان نے تصدیق کی کہ خود کش حملہ آور تھا، اس کو امریکیوں نے ہدف بنایا ہے۔ ٹھیک، تعاون بھی ہو رہا ہے۔ اگر افغانستان میں امن چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ بریک سے واپس آ کے ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن کے لیے کون سا ایک طریقہ ہے جس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ افغانستان کے امن کی بات کر رہے تھے ہارون صاحب، کون سا ایک طریقہ ہے؟ افغانستان ایک مکان کی طرح ہے جس پہ اشروں تک بارشیں برستی رہی ہیں، اس کی چھت اڑ گئی ہو، اس کے ستون خراب ہو گئے ہوں، اس کی دیواریں خراب ہو گئی ہوں، لیکن ملک مکانوں کی طرح نہیں ہوتے، نہ انڈیویجول کی طرح ہو رہے، ملک زندہ رہتے ہیں۔ انڈیویجول مر جاتے ہیں، ملک زندہ رہتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملک صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اس میں بہت پیچیدہ عوامل ہیں۔ اب میں اگر پوری تاریخ آپ کو بیان کروں، لمبا چوڑا قصہ ہے، کچھ تو بیان کریں ہارون صاحب، طالبان کی بھی تاریخ۔ طالبان کے بارے میں بنیادی غلط فہمی یہ ہے کہ پاکستان نے، نصیر اللہ بابر نے اور مریم محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کی سرپرستی کی۔ انہوں نے ان کی سرپرستی کی، لیکن ہوا کیا کہ وہاں اقتدار کی جو جنگ تھی خوفناک وار لارڈز میں،
اس میں اتنے بھیانک جرائم ہو رہے تھے کہ جس کا ذکر بھی کرتے ہوئے شرم آتی. ٹھیک ہے, وہ لڑکے اٹھے, اپنے اساتذہ اٹھے طالبان, اور اس خلا کی وجہ سے, چونکہ انہوں نے ایک they had a magic word, ان کے پاس ایک جادو تھا, ہم افغانستان کو امن عطا کریں گے. جب انہوں نے قندھار کو امن عطا کر دیا اور سارے جرائم پیشہ لوگوں کو وہاں سے نکال دیا, تو دوسرے شہروں میں ان کا آبویسلی ویلکم کیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی غلطیاں کی. ٹھیک ہے, اور وہ جو غلطیاں وہ واضح ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر امریکہ نے غلطیاں کی. امریکہ نے کیا کیا, اسامہ بن لادن 96 میں سوڈان میں تھا اور اپنا کاروبار کر رہا تھا. اسامہ بن لادن تو بیسیکلی ایک کاروباری آدمی تھا, امریکہ کے ضرور خلاف تھا. وہاں کے میں اس فیکٹری میں گیا ہوں جو اسامہ بن لادن کی فیکٹری تھی, جس پہ انہوں نے میزائل برسائے. وہ ملبہ انہوں نے ویسے ہی رکھ چھوڑا تھا اور دنیا بھر کے سیاح اسے دیکھنے کے لیے جاتے تھے. سوڈانیوں نے کہا ہم اسے سعودی عرب کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا ٹھیک. امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, آپ ٹرائل کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, امریکہ نے بھی انکار کر دیا, سعودی عرب نے انکار کر دیا اپنی اپنی وجوہات سے. سعودی عرب نے تو کہا ہم ایک مصیبت گلے میں ڈالیں گے, غالباً ان کے خاندان کا رسوخ بھی تھی, شاید یہ وجہ بھی ہو. امریکہ نے کیوں انکار کیا میں آج تک نہیں سمجھ سکا. اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں لوگ, لیکن قابل فہم نہیں ہے. وہ آ گیا افغانستان میں, یہاں اس نے ان کی مدد کی. ان کے لیے وہ تو ہیرو تھا, دا گریٹسٹ ہیرو. ملا عمر سے کم ہیرو تو وہ ان کے لیے نہیں تھا. اچھا, پھر جناب انہوں نے اس کے میزائل برسائے اور خیر 9/11 ہو گیا اور وہ تورا بورا میں آ گیا. امریکی یقینی طور پر اس کو گرفتار بھی کر سکتے تھے اگر چاہتے, اور اگر اس کا خاتمہ کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے. وہ تو دیکھیے نا, ایک دیوانہ آدمی تھا جو یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ جذبہ چاہے اس کی نیت نیک کی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ اس سے ایک سپر پاور کو آپ چیلنج کر رہے ہیں تو عالم اسلام کے لیے اس سے تباہی آئے گی اور افغان عوام کو بھی کچھ نہیں ملے گا اور پاکستان میں بھی خرابی پیدا ہوگی. انہوں نے اس کا ٹھیکہ دیا, ایک آدمی تھا ٹھیکہ امریکی فوج نے, حضرت علی, ایک کمانڈر تھا حضرت علی اس نام کا. اچھا, اب اللہ جانے اس نے اسامہ سے پیسے لے لیے یا وہ انکمپیٹنٹ تھا. وہ آ گئے, آپ کو پتا ہے کہ کہیں چھپا رہا. طالبان بھی جو ہے نا, جس طرح لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں نا, یہ ٹھیک ہے کہ اب افغانستان سے تخریب کاری نہیں ہوگی, مگر یہ جو جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں نا, ان کو جلدی پتہ چل جائے گا. آج انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے, کل بھی کہا ہے. جی کل بھی انہوں نے بالکل یہ واضح کہا. ٹھیک ہے, میوزک پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. ڈیورنٹ ڈاؤن کو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. تو عالمی قوتوں کے سامنے پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنا یہ باڑ لگ جائیے, پاکستان نے غلط لگائے. اور 2200 ارب روپے کی سمگلنگ ہوتی ہے, ٹیررسٹ آتے ہیں, ایک ملک اپنی حفاظت کا بندوبست بھی نہ کرے. دیکھیے, دو چیزیں لازم ہیں اگر افغانستان میں من چاہیے. دنیا کو نیگیٹو تھنکنگ چھوڑنی ہوگی. امریکہ نے 120 سے اوپر جنگیں لڑی ہیں, لیٹن امریکہ میں, 2 دفعہ عراق میں, ویتنام میں, افغانستان میں, اور اس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ 100 ٹریلین. 200 ٹریلین ڈالرز. 200 ٹریلین ڈالرز. Now you imagine it. کسی دن اس کا حساب لگائیں گے. 200 ٹریلین جس راستے پہ ابراہم لنکن اور جارج واشنگٹن اور اس کے فاؤنڈنگ فادرز نے جس راستے پہ ان کو لگایا تھا, کیا تھا؟ انصاف, تعلیم, سائنسی تحقیق, 3 اس کا بنیادی پلرز. جمہوریت تو تھی ہی. ٹھیک ہے, اگر 200 ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ سائنس اور تعلیم کی ترقی پہ صرف ہوتے, دیکھیں نا چین میں اب 200 من تک کا ہدف حاصل کر لیا گیا چاول پیدا کرنے کا. یہ سائنسی ترقی ہی سے ممکن ہوتا ہے نا. مطلب پاکستان میں میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ 7-8 من گندم ہوتی تھی اور 60 من تک پہنچ گئی. اگر کوئی کسان پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے, تو 60 من گندم بہتر پتا تھا کہ کیسے بغیر کھاد کے اگا سکتا ہے. 60
اگر یہ $2 ٹریلین یہ صرف امریکہ پہ خرچ ہوتے 200 ٹریلین تو امریکہ اتنی بڑی طاقت ہوتا کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر ہی نہ ہوتی. اور اگر یہ بنی نوع انسان پہ خرچ کرتے تو دنیا کا کوئی آدمی نہ بھوکا سوتا، نہ کوئی دوا سے محروم رہتا، نہ کوئی تعلیم سے محروم رہتا. مگر یہ جو مسئلہ ہے نا، غلبے کی جو جبلت ہے انسان کی، یہ جو گمنڈ پیدا ہو جاتا ہے طاقت سے، جو ایک ایسا چمے پہ پیدا ہو جاتا ہے. امریکہ تو ایک سپر پاور ہے، آج امریکہ ذلیل و خوار ہے، ٹھیک ہے، اور چین جو ہے وہ سر اٹھائے کھڑا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جب اخباروں میں عام طور اب بھی کلیشے بہت ہوتا ہے میڈیا میں کہ جی امریکہ کا صدر دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے. نو، جو چین کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور آدمی ہے. وہ اپنی پارٹی کی اجازت سے وہ مشاورت سے کام، اب مشاورت تو خیر امریکہ میں بھی ہوتی ہے، کسی بھی ملک میں $500 بلین کی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. کسی بھوکے افریقی ملک میں جس کے پاس مثلا وہ اگر افغانستان میں دنیا پازیٹیو طریقے سے سوچے، اس کے پڑوسی بھی سپر پاور بھی، روس بھی، امریکہ بھی، پاکستان بھی مدد کرے ان کی. ان کے پاس فیول بھی ہے، آپ کی اطلاع کے لیے افغانستان میں پٹرول بھی ہے، لیتھیم بھی ہے، تانبا بھی ہے، سونا بھی ہے. سونا کہتے بہت بڑی تعداد. نہیں، سونا تو جی کوئی چیز ہی نہیں لیتھیم کے سامنے. اگر چینی ان کی مدد کرنے، اگر اس نے فائنانشل کرائسس سے نکلنا ہوا تو چینی آئیں گے اس کی مدد کرنے کے لیے. گلبدین حکمت یار آج میڈیا سے جو بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا تو افغانستان کے اندر تجارت کرنا چاہتا تھا مگر امریکیوں نے اسے روکے رکھا ہے. امریکیوں نے روکے رکھا، انہوں نے چینی کمپنی. اور خوراک کا مسئلہ تو ہارون صاحب حکمت یار نے ایک اور بڑی اہم بات کہی ہے. حکمت یار نے ایک اور اہم بات کہی ہے. اس وقت سب سے سین باعث حکمت یار، اس نے ایک تو طالبان کی حمایت کا اعلان کیا. حالانکہ طالبان کی حمایت کا اعلان کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ جیسے آپ کسی پیر کے مرید بن جائیں، آپ انہیں مشورہ نہیں دے سکتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مذہبی لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں ان میں کتنا خبط عظمت ہوتا ہے. دوسرا اس نے کہا کہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ لوگ چاہتے تھے غیر ملکی چلے جائیں. لوگ چلے گئے، غیر ملکی چلے گئے. اب جب تک سب مل کر، یہ 92 میں بھی حکمت یار کہتا تھا، جب یہ تو اس کو تو مغربی میڈیا نے مغربی میڈیا نے اس کو ثابت کیا نا کہ وہ اس کو کیا کابل کا قاتل اسے کہتے تھے، بچر آف کابل. وہ دیکھا بات یہ ہے اب اس نے کہا ہے کہ سب مل کے کام کریں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے. پاکستان برین ڈرین ہو رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے. اب وہ رو رہے ہیں، اب انہیں سمجھ آئی ہے طالبان کو کہ یہ تو سارے انجینئر، ڈاکٹر، آئی ٹی کے ماہرین، انٹرپرینور، بزنس مین چلے گئے تو سرمایہ چلا گیا تو پھر کہاں سے کھڑے ہوں گے؟ کل GHQ میں ہے بریفنگ. اچھا، کشمیر کمیٹی کے اور ڈیفنس کمیٹی کے، سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے ارکان کو بریفنگ دی جائے گی. پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے. یہ اپوزیشن جو تنقید کر رہی ہے نا کہ جی وہ چلے آ رہے ہیں لوگ وہاں سے اور آپ ان کو کیوں؟ بھائی اقوام متحدہ نے کہا ہے آپ کو، آپ بین الاقوامی قوانین کے پابند ہیں. تازہ خبر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملی ہے کہ کراچی اور لاہور میں جو یونیورسٹیاں وغیرہ خالی کر کے ان کو رکھنے کا پروگرام تھا اس کو مؤخر کر دیا. ہوٹلوں کو البتہ، ہوٹلوں کا باقی. جو ہجرت کا اندیشہ ہے 5 لاکھ تک لوگ آ سکتے ہیں، ان میں زیادہ پاکستان ہے، ایران، مگر ان کو بارڈر پہ رکھا جائے گا. اس کے لیے دنیا سے امداد کی توقع بھی ہے، لیکن بہرحال آپ روک تو نہیں سکتے نا ان کو. پاکستان کو تو اس لیے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ہارون صاحب، خوراک کا مسئلہ آپ نے بھی اٹھایا تھا کہ افغانستان کے اندر ہوگا، پاکستان کے ذریعے پروازیں جائیں گے کابل اور وہاں پر خوراک بھیجی جائے گی لوگوں کے لیے. وہ تو خوراک اگر نہیں ملے گی لاکھوں اموات باقی ہو جائیں گی. دوسری ایک بہت اہم نکتہ ہے، طالبان اگر آج کی دنیا کے حقائق کا ادراک نہیں کرتے، اگر دنیا سے کم از کم ہم آہنگی پیدا نہیں، یہ نہیں کہ اپنے نظریات سے دستبردار ہو جائیں، تدریج کے ساتھ آگے بڑھیں. قبائلی عہد کا اسلام نہیں چل سکتا. اسلام تمام زمانوں کے لیے ہے. اگر کبھی دنیا میں انسان اتنی ترقی کر جائے کہ بٹن دبا کے یہاں سے 1000 میل کا سفر کر سکے 1 سیکنڈ میں، تو اسلام کے اصول وہی رہیں گے، وہ بدلیں گے نہیں. ٹھیک، تو دنیا انہیں تسلیم بھی کرے گی، مالی مدد بھی دے گی، اور انہیں
فنی مدد بھی ملے گی، یعنی ایکسپرٹس بھی ملیں گے، پاکستان دے گا، ایران دے گا، ترکی دے گا، چین دے گا، روس دے گا، ممکن ہے ان کے جو لوگ ملک سے باہر ہیں وہ واپس آ جائیں۔ ٹھیک، آخری ایک منٹ ہے اور آخری ایک سوال ہے ہارون صاحب، جو لوگ امریکہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے افغانستان سے، ان لوگوں کو کہاں پر قیام کروایا جائے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ مجھے پلیز بتا دیں۔ ٹیکسس اور تیسری ورجینیا ہے میرے خیال میں، ورجینیا، وہاں پہ 60,000 آدمیوں کو لے کے جایا جائے گا، ٹھیک ہے، $2,000 مہینے کے دیے جائیں گے، رہائش بھی دی جائے گی، اور وہ یہ کسی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ 60,000 وہاں، 20,000 برطانیہ میں، 20,000 کینیڈا میں، کچھ جرمنی میں، کچھ آسٹریلیا میں۔ اگر آپ کا سارا ٹیلنٹ نکل جائے گا، میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، وہ کئی دفعہ میں نے کہا، لوگ اس کے جناب عمر ابن خطاب جب کسی ذہین یا فصیح آدمی کو دیکھتے تھے تو اندیشہ پالتے تھے، پھر اسے کہتے میرے پاس ہو، اس کو وہ جو کے ایک روٹی کھلاتے تھے، اولیو آئل لگا کے ستو پلاتے تھے، اور اس کو سکھانا شروع کرتے تھے، اور انہوں نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ بہت شکریہ۔ اپنی قوم میں ایک استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے، امن دینا ہوتا ہے، اسے تعلیم دینی ہوتی ہے، اسے تربیت کرنی ہوتی ہے۔ صحیح، ٹھیک، باہم تصادم سے کبھی کسی قوم نے سروائیو نہیں کیا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔